अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आबिद अंदलीब। आज मैं इंतहाई इम्पोर्टेंट वीडियो कर रहा हूं। यूँ समझिए कि बहुत ही रिसर्च करके ये वीडियो मैं आपके सामने ला रहा हूं। इसमें कुछ ऐसे हक़ाइक़ हैं जो शायद नॉर्मली रिपोर्ट नहीं हुए कहीं। भारत ने लद्दाख के मामले में ख़ास तौर पे जो गलवान वैली है उसको सरेंडर कर लिया, उस पर अपनी शिकस्त तस्लीम की। इस पर बात करेंगे। मोदी के दौरे पे जो छुपे हक़ाइक़ हैं उसमें क्या क्या ऐसे फ्रॉड हुए, पूरी हिंदुस्तान की कौम को चूना लगाने की कोशिश की गई, उस पे बात करेंगे। मोदी ने एक अहम खुफिया मुलाकात की, वन मुलाकात, उस पे बात करेंगे कि उसमें क्या हुआ, ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है, क्यों भारी असला जो है वो हिंदुस्तान और दूसरी तरफ से चाइना जो है वो वहाँ डिप्लॉय करना शुरू हो गया है। इस पे बात करेंगे। चाइना की तैयारी कैसी है। कहा जा रहा है कि चाइना इस वक्त जो है वो दुनिया की एक बड़ी ही सबसे सेफ़ रूट, जिसको आप टनल कह सकते हैं, जो बिल्कुल अंडरग्राउंड होती है, उस रूट को जो है वो डिग कर रहा है। वो एक टनल बनाई जाएगी गलवान वैली तक, उस पे। और फिर मोदी का जो अपने जनरल्स पे ख़ास तौर पे अदम एतमाद है, जो 15 मिनट की एक खुफिया मुलाकात है जिसके हवाले से बहुत ज़्यादा सवालात हिंदुस्तान के अंदर उठ रहे हैं, उस पे बात करेंगे। मैं आपको बताऊं, मोदी का ये जो दौरा था जिसके बारे में कुछ मीडिया ने एक हिंट ज़रूर दिए थे कि हिंदुस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो लद्दाख का और अगले मोर्चों का दौरा करेंगे। मोदी अगले मोर्चों पे जाएंगे, अपने फ़ौजियों का हौसला बढ़ाएंगे, वहाँ जाके वो उनके साथ घुल मिल जाएंगे। ये बात तो ठीक थी, लेकिन हुआ क्या, मोदी बिल्कुल छुप के अचानक उन्होंने खुफिया दौरा किया। बहुत कम लोगों को शायद उनकी जो टॉप लीडरशिप है उसको पता था, और वो ख़ास तौर पे वो लोग जो गलवान के अंदर मौजूद थे, और जिस तरह से उनको एक नुमाइश के तौर पे वहाँ पेश किया गया। यहाँ जैसे कुछ बाज़ार लगते थे और शहबाज शरीफ को ऐसे उल्लू बनाया जाता था, ऐसे ही मोदी को उल्लू बनाया गया वहाँ। उन लोगों को पता था, उन्होंने इंतज़ामात किए और मोदी वहाँ पहुँच गए। लेकिन ये झूठ था कि अगले मोर्चों पे मोदी जाएंगे। मोदी बिल्कुल अगले मोर्चों तक नहीं गए, नीमू किम तक गए। अगले मोर्चों में जाने से क्या मुराद होती है, जैसे हमारे आर्मी चीफ अभी लास्ट टाइम एक जगह से हो के आए, जैसे उससे पहले DGISPR आसिफ गफूर साहब जो थे, वो जिस जगह का हिंदुस्तान ने ये एक ड्रामा रचाया था कि हमने वहाँ सर्जिकल स्ट्राइक की है, वहाँ गए थे, बिल्कुल फ्रंट लाइन पे बॉर्डर के सामने वहाँ गए थे। लेकिन इन्होंने झूठ बोला, ये अगले मोर्चों पे नहीं गए, ये निम्मू तक गए, जो कि 125 किलोमीटर जो कैंप है जहाँ पे बैटल फील्ड है उससे पीछे पीछे रहे। इस पे भी बहुत ज़्यादा हिंदुस्तान को, ख़ास तौर पे मोदी को हिंदुस्तान के अंदर जो है वो शर्मिंदगी का सामना है। नीबू कैंप में उन्होंने जो अपने फ़ौजियों से खिताब किया और एक जनरल से जो वन मुलाकात की, ये अहम तरीन क्यों है, इसकी अहमियत क्यों है, इस पे बात करते हैं। मैं आपको बताऊं कि मोदी के साथ इस दौरे पे जो थे वो बड़े टॉप जो उनकी जो फ़ौजी क़यादत है उसमें जनरल सिंह हैं, जनरल रावत हैं, जनरल जोशी हैं, जनरल मनोज, ये सब के सब लोग जो थे ये उसके साथ थे। लेकिन इन सब लोगों को एक तरफ रखे मोदी ने जो है वो फील्ड के एक जनरल से वन मुलाकात की। वो क्यों अलग की, क्यों वो इतनी अहम है, इसको थोड़ा सा आप समझें, बिल्कुल ऐसे समझें। अगर आप बैटल फील्ड में हैं, अगर पाकिस्तान की बात करते हैं, इमरान खान अगर किसी से मुलाकात करना चाहते हैं, यूँ समझिए कि ऐसा कभी होता नहीं है। अगर जनरल फैज़ या जनरल कमर जावेद बाजवा हैं तो वो किसी स्ट्रेटजी को डेवलप करने के लिए, किसी हिकमत अमली को अपनाने के लिए, किसी भी मुशावरती अमल में वो दोनों एक साथ इमरान खान साहब से मिलते हैं। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं हुआ। यहाँ क्या हुआ कि यहाँ सिर्फ़ और सिर्फ एक जनरल जो था, वो जनरल हरी सिंह, सब लोगों को एक तरफ रख के मोदी ने उन दूसरे लोगों की बात नहीं सुनी, उन लोगों को एक तरफ किया और फिर उसको कान में जनरल हरी सिंह को जो है वो कहा कि भाई हम आगे नहीं बढ़ सकते, हम पेशकदमी नहीं कर सकते, हम सिर्फ़ और सिर्फ उसकी मज़ामत या उसका हम जवाब दे सकते हैं, हम किसी चीज़ को शुरू नहीं करेंगे, इनकी बातों में मत आना। ये सब लोग जो है वो तुम्हें बहुत ज़्यादा वो इमोशनल करने की कोशिश करेंगे। ये तजिया वहाँ किया जा रहा है, वहाँ के जो तजियाकार हैं वो ये बात कर रहे हैं कि हम मज़ीद नहीं लड़ सकते। मोदी ने उनको बिल्कुल क्लियर कट ये बात बता दी कि इन लोगों की बातों में मत आइए। जो चाइना हम पे हमला करेगा हम उस पर मज़ामत कर सकते हैं, लेकिन हम किसी चीज़ को शुरू नहीं करेंगे। और एक शिकस्त जो तस्लीम करने की बात मैं कर रहा हूँ, उस पर मैं क्यों आपको ये बात कह रहा हूँ, इसलिए कह रहा हूँ कि अब हिंदुस्तान की जो फ़ौज है और उस वक्त जो वहाँ जो लोग मौजूद हैं वो लोग ये बात कर रहे हैं कि
چونکہ ایک آپشن یہ ہو سکتا ہے چائنا کو یہاں سے واپس بھیجنے کا کہ جو گلوان ریور ہے، جو دریا ہے، اس کے ارد گرد جو چائنا کے ٹینٹس لگے ہوئے ہیں وہ بہہ جائیں، اتنا زیادہ پانی آ جائے اس دریا کے اندر کہ وہ ٹینٹس جو ہے وہ بہہ جائیں۔ اور کچھ لوگوں نے یہ رپورٹ بھی کیا کہ پانی جو ہے وہ بہت زیادہ آیا گلوان ریور کے اندر، اس میں جو دریا کا کنارہ تھا جس میں چائنا کے ٹینٹس تھے وہ جو ہے وہ تقریباً 5 کلومیٹر تک جو ہے وہ بہہ گئے ہیں، اور چائنا جو ہے وہ اس طرح سے اب پیچھے ہٹے گا تو ہم جو آہستہ آہستہ اپنی جو ہے وہ پری اسٹینڈ آف پوزیشن پہ آ جائیں گے، یعنی کہ یہ جو 5 جولائی کا یہ ایپیسوڈ ہے اس سے پہلے جو ہماری اوریجنل صورتحال تھی اس پہ ہم آ جائیں گے۔ لیکن یہ ایک شکست جو ہے وہ ان کی اس کا منہ بولتا ثبوت ہے کہ جو فوج گراؤنڈ میں جا کے لڑتی ہے، جو فوج جو ہے وہ جس کے اندر اتنا حوصلہ ہوتا ہے، جس کے اندر اتنا دم ہوتا ہے، وہ دریا کے چڑھنے کا یا وہ پانی کے چڑھنے کا انتظار نہیں کرتی، وہ یہ چیزیں نہیں دیکھتی۔ دوسری طرف یہ بھی آپ ضرور دیکھیے کہ جو ہندوستان آج دریا کے چڑھنے کا اور یہ کہنے کا انتظار کر رہا ہے کہ ہندوستان کی جو چائنا کے ٹینٹس ہیں وہ پانی میں بہہ جائیں گے، ان کو اس بات کا ادراک شاید نہیں کہ اتنی اوپن بیٹل فیلڈ میں جب بالکل آپ آمنے سامنے ہوتے ہیں، چائنا نے صرف تمبو یا ٹینٹس وہاں نہیں لگائے ہوں گے، چائنا نے وہاں بڑے زبردست قسم کے جو ہے وہ بنکرز راتوں رات جو ہے وہ ڈیولپ کیے ہیں۔ یہ ہندوستان کی جو فوج کی ناقص ترین جو ہے اپروچ ہے، اس سے آپ ان کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کس قدر انتشار کا وہ شکار ہیں، لیکن نہتے کشمیریوں کو آئے روز وہ اپنے جبر سے جو ہے وہ ان کو آزاد نہیں کرتے۔ دوسری طرف میں آپ کو چائنا کی اگر تیاری کی بتاؤں، چائنا اس وقت یہ کہا جا رہا ہے، ہندوستان کے جو میڈیا وہ بھی اور ہندوستان کے جو ایکسپرٹ ہیں وہ بھی اس بات پہ جو ہے وہ اس بات کو کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ چائنا جو ہے وہ ایک ٹنل بنا رہا ہے۔ ٹنل سے یہ مراد ہے کہ بالکل آپ زمین کے اندر سے جو ہے وہ ایک راستہ بناتے ہیں جو آپ کو اپیرنٹلی نظر نہیں آتا، سرفس پہ نہیں ہوتا، وہ ایک ٹنل بنائی جائے گی، وہ سب سے سیف ترین روٹ ہوگا ان ایریاز تک، گلوان ریور تک جو ان کی آکوپیشن ہے اس وقت، جس کو چائنا نے جن ایریاز کو اس وقت آکوپائی کیا ہوا ہے۔ کچھ یہ لوگ بھی کہہ رہے ہیں کہ چائنا جو ہے وہ فائبر آپٹکس تک جو ہے وہ انسٹال کر رہا ہے ان جگہوں پہ جہاں اس وقت چائنا کے جو ہے وہ فوجی موجود ہیں۔ یہ جو ہے وہ چائنا کی تیاری ہے۔ اور ہندوستان کی بات کی جائے تو ہندوستان کے بارے میں بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ ہندوستان اس وقت اپنا جو بچا ہوا علاقہ ہے اس کے دفاع کے لیے بڑی بھرپور کوشش کر رہا ہے۔ T-90 جو میزائل ٹینکس ہیں ان کو وہاں لے کے جایا جا رہا ہے، M777 کو وہاں لے کے جایا جا رہا ہے، پھر P-81 جو ہے وہ ان کا ایئر کرافٹ سسٹم ہے اس کو وہاں لے کے جایا جا رہا ہے۔ یہ ساری کی ساری چیزیں، اور خاص طور پہ جو پیٹرولنگ بوٹس ہیں اس سارے ریور میں چائنا کو کنٹین کرنے کے لیے انڈیا سٹیل کی بوٹس جو ہے وہ اسپیشل طور پہ تیار کی جا رہی ہیں، جن کو اگلے کچھ روز میں یعنی کہ اگلے ہی کچھ دنوں میں C-17 کے ذریعے جو ہے وہ وہاں انسٹال کیا جائے گا، وہاں ان کو ڈپلائی کیا جائے گا۔ یہ وہاں کی صورتحال ہے۔ مودی کو پوری دنیا میں شرمندگی کا سامنا ہے، پوری دنیا میں خجالت کا سامنا ہے، لیکن وہی خجالت بڑھ جاتی ہے جب مودی کو ایک فیک ہاسپٹل کا دورہ کروایا جاتا ہے، بالکل سراسر جھوٹ ہوتا ہے، جس میں ان کو ایک میٹنگ یا کانفرنس ہال جس کو کہا جا رہا ہے ان کو وہاں لے کے جایا جاتا ہے، جس میں تمام فوجی جو ہے وہ بیڈز پہ بالکل ایک پوزیشن میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں۔ وہاں کوئی ان کے پاس کوئی ماسک انہوں نے نہیں پہنے، ان کے پاس کوئی اس طرح کا میڈیکل ایکوپمنٹ نہیں ہے، کوئی ان کے پاس ایسی چیز نہیں ہے جس سے یہ لگ سکے کہ یہ سارے کے سارے لوگ جو تھے یہ واقعی زخمی ہیں، یہ سارے کے سارے لوگ کسی ہاسپٹل میں ہیں۔ اور اس کے ساتھ ایسی پکچرز بھی شیئر کی جاتی ہیں جو گاندھی کی اور اس کے بعد کی جو منموہن سنگھ کے دور کی ہیں، جب منموہن سنگھ کسی اس طرح کی ہنگامی صورتحال کا یا فوجی کیمپ کا دورہ کرتے ہیں تو اس وقت کی کیا صورتحال ہوتی ہے، وہ کس طرح سے جا کے وہاں لوگوں کو ملتے ہیں، اور ایک ایسی فیبریکیٹڈ تصویریں جو ہے وہ شائع کی جاتی ہیں جن میں تمام لوگ بالکل ایک پوزیشن میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور کہیں سے ان کو بینڈیج ان کا نظر نہیں آ رہا، کہیں سے ان کی مرہم پٹی نظر نہیں آ رہی ان کو، کہیں سے وہ لوگ زخمی نہیں نظر آ رہے۔ اور پھر جو بتایا جاتا تھا کہ 20 لوگ ہیں، لیکن اس کانفرنس ہال میں یا جو سو کالڈ ہاسپٹل میں 20 سے زائد لوگ جو ہے وہ وہاں موجود ہوتے ہیں۔ یہی ایک شرمندگی ہے جو ہندوستان کے اندر ان کی اپوزیشن پارٹیز ان سے پوچھتی ہے کہ بھئی یہ کیا ڈرامہ ہے، یہ کس طرح سے آپ نے یہ ساری چیزیں کی ہیں؟ آپ نے تو کہا تھا کہ ہم تو اگلے مورچوں پہ جائیں گے، آپ تو اگلے مورچوں پہ بھی نہیں گئے۔ آپ نے کہا تھا کہ ہم تو چائنا کو کنٹین کرنے کی بات کریں گے، ہم تو چائنا کو وہاں للکاریں گے، آپ نے تو وہاں چائنا کا
نام تک نہیں لیا. پھر آپ نے کہا تھا کہ ہم فوجیوں کو جا کے ان کا حوصلہ بلند کریں گے. آپ فوجیوں کے پاس گئے اور فوجیوں کا حوصلہ بلند کرنے کے بجائے آپ فوجیوں کو یہ کہتے پائے گئے کہ بھائی ہم زیادہ شروع نہیں کر سکتے, ہم لڑ نہیں سکتے, ہم امن کی بات کرتے ہیں, ہم دنیا میں جو ہے وہ امن مینٹین کرتے ہیں. یہ ساری کی ساری باتیں آپ کس طرح سے آپ اس پوری قوم کو جو ہے وہ الو بنا رہے ہیں. میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں کہ دیکھیں یہ اس وقت جو تجزیہ کار ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہندوستان کی اپنی تاریخ میں اتنا کمزور کبھی بھی نہیں ہوا جتنا آج کے روز ہے, جتنا ان دنوں ہے. کیسے بھلا؟ دیکھیں بھارت کمزور کیسے ہے. ایک تو بھارت انسرکل ہو گیا. میں نے ایک دفعہ پہلے بھی اپنی ویڈیو میں اس بات کا ذکر کیا تھا کہ ایک بڑے ہی ایکسپرٹ ہیں, بڑے وہ سمجھتے ہیں انٹرنیشنل افیئرز کو. ان سے میں نے کہا تھا کہ پاکستان انسرکل ہو رہا ہے, تو انہوں نے مجھے کہا تھا کہ 1 سال بعد دیکھنا انسرکل کون ہوگا, پاکستان ہوگا یا بھارت ہوگا. ان کی یہ بات مجھے اب اکثر یاد آتی ہے. کیسے میں کہتا ہوں ہندوستان کمزور ہے؟ دیکھیں ایک طرف ان کے ساتھ نیپال میں نیپال نے جو ان کی پیٹھ میں چھرا گھونپا, پھر ایک طرف پاکستان, ایک طرف چائنا, ایک طرف کرونا وائرس, ایک طرف کشمیر. تو یہ ساری کی ساری جو فرنٹس ہیں ہندوستان کے لیے ایک وقت میں اوپن ہے. 9 لاکھ سے زائد ان کی جو فوج ہے وہ اس وقت کشمیر میں ہے. وہ اس وقت نہتے کشمیریوں کو آئے روز شہید کرتی ہے. وہ ایک تصویر جو آپ نے دیکھی ہوگی جس نے ہم یہ سوچتے تھے کہ پوری دنیا کو یہ ہلا کے رکھ دے گی, جیسے اعلان کردی کی تصویر نے پوری دنیا کے اندر ایک ہنگامہ برپا کیا تھا. لیکن انفارچونیٹلی شاید اس سے بھی زیادہ یہ جو تصویر تھی یہ طاقتور تھی. اس کے اندر اتنا اثر ضرور تھا, لیکن دنیا بحث ہے شاید اس کی اس طرف نظر نہیں گئی. اس تصویر نے بہت سارے نفیس اور بہت سارے سینسیٹیو لوگوں کو تو بہت خون کے آنسو رلایا, لیکن اس جو انٹرنیشنل کمیونٹی ہے ان کو اس بات کا احساس نہیں ہوا. ہندوستان ضرور کمزور ہے, وہ کسی طرح سے بھی چائنا کے ساتھ نہیں لڑ سکتا. ابھی یہ باتیں کی جا رہی ہیں کہ آپ چائنا کے ساتھ ہم لڑائی کریں گے, ہم چائنا کی گوڈز کا بائیکاٹ کریں گے. لیول ان کا یہ ہے کہ ان کی فوج, ان کا جو پی ایم ہے وہ ان کی فوج کے پاس جاتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ یار ہم لڑ نہیں سکتے, ہم تو امن کی فوج ہیں. اور پھر ان کی فوج یہ کہتی ہے کہ جب دریا چڑھے گا اور ان کی جو ٹینٹس ہیں وہ پانی کے اندر بہ جائیں گے اور یہ وہاں سے بھاگ جائیں گے, یہ اپنے فوجیوں کو یہاں سسٹین نہیں کر سکتے, تو پھر ہم آگے بڑھیں گے. یہ تو ان کا لیول ہے ایک طرف. اور دوسری طرف نہتے کشمیریوں کو جو ہے وہ آئے روز وہاں چھلنی کیا جاتا ہے, ان کے ساتھ ان کی خون کی ہولی کھیلی جاتی ہے. میں اس لیے کہتا ہوں کہ ہندوستان کمزور ہے. ان سارے فرنٹس پہ ہندوستان نہیں لڑ سکتا. 3488 کلومیٹر لمبی جو LAC کی پٹی ہے اس کو جو ہے وہ شاید بہت مشکل ہوگا ہندوستان کے لیے سنبھالنا. یہ کچھ امپورٹنٹ چیزیں تھیں, ہم نے آپ تک پہنچائی. انشاءاللہ اب ویڈیوز کا سلسلہ تواتر سے شروع ہوگا. اپنے فیڈ بیک سے آگاہ کیجیے گا. خدا حافظ.